शरीफ 24 तारीख को इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लोगों को रायबंद लेके आऊंगा। अगर बुग़्ज़ होता तो शायद हम अपनी हुकूमत बनाते खैबर पख्तूनख्वा में। करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ मुकम्मल अमन के हसूल में एक बहुत बड़ी रुकावट और माशरे में अदम इत्मीनान का सबब है। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 7 सितंबर है आज, यौम फ़ज़ाइया पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और कल हमने भरपूर जोशो खरोश के साथ यौम दिफाए पाकिस्तान भी 6 सितंबर को मनाया। लेकिन कल की जो हाईलाइटेड चीज थी वो थी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब का खिताब, जो कि सबने सुना और शायद उस खिताब ने, और पिछले साल उन्होंने सितंबर में ही कराची में जो खिताब किया था उसमें बड़ी मुमासलत पाई जाती है, क्योंकि जनरल राहील शरीफ साहब ने उन्हीं इंपॉर्टेंट इश्यूज पे दोबारा गुफ्तगू की है जिन पे 1 साल पहले वो कर चुके थे, और वो था नेशनल एक्शन प्लान। किस हद तक उस पर अमल दरामद हो सका, एक मरतबा फिर उन्होंने इसी से मुतालिक बात की है कि जो अस्करी काम थे वो थे नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ और ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर काम होने की मजीद जरूरत है। एक मरतबा फिर हमारे आर्मी चीफ को यह कहने की जरूरत पेश आ रही है कि जो हुकूमत है वो सही मायनों में नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा नहीं है। और हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, जो कि आज चित्राल में मौजूद थे, उन्होंने आज एक मरतबा फिर अवाम के जमे गफीर के सामने यह कहा है कि 2018 में भी वही कामयाब होंगे, और ये पेशन गोई वो कर चुके हैं कि 2018 में दोबारा अवाम उन्हें मुंतखब करेंगे। इसका मतलब यह है कि वजीर आजम साहब इस बात पे खासे पुरुमीद है कि वो मुख्तलिफ मंसूबों की सूरत में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अवाम के ऊपर, तो इस इन्वेस्टमेंट का जो जवाब है वो वोटों की सूरत में उन्हें 2018 में मिलने वाला है। इसी पे हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। और साथ में ये कि इमरान खान साहब अपनी कैंपेनिंग का आगाज कर चुके हैं। कराची में कल वो मौजूद थे और 24 सितंबर को ये कहा जा रहा है कि वो रायबंद में भी जाने वाले हैं। तो होने क्या जा रहा है पॉलिटिकली? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी है या सही मायनों में पाकिस्तान के लिए भी कुछ करने जा रही है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ भी हैं, मारूफ सहाफी भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हसन निसार साहब आज मौजूद हैं। हसन निसार साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब ने जो कल स्पीच की है, आपको उसमें कोई नई बात नजर आई या हुकूमत को कोई तनबीह नजर आई? आपको लगा कि राहील शरीफ साहब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे मियां साहब को? नई बात तो इस मुल्क में मुद्दत हुई कोई नहीं है। चंद मखसूस मातम हैं, रोने हैं, मौजूआत हैं, उन्हीं पे घूम फिर के आप आर्मी चीफ को देख लें, आप सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को देख लें, खास तरह की बातें अवाम को देख लें, वही बातें हैं। और इंतहाई अलमनाक बात यह है कि जो बात वज़ीर आज़म को करनी चाहिए वो भी आर्मी चीफ को करनी पड़ती है। रह गया ताल्लुक आपका जहाँ तक है नेशनल एक्शन प्लान का, तो इससे तो लोगों ने अब नेशनल इन एक्शन प्लान कहना शुरू कर दी है। और एक बात आप याद रखें, आज मैं आपके ये प्रोग्राम में बिल्कुल पूरे वसूख से, पूरे दावे से ये बात कर रहा हूँ, इनके अंदर ना नीयत है, ना अहलियत है, ना इस्तेदाद है, ना इनकी ख्वाहिश है, ना इनके पास विजन है। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से ये कोई सतही किस्म के इक़दामात तो मजबूरी के आलम में करेंगे, लेकिन जो एक बुनियादी तौर पे नेशनल एक्शन प्लान, बॉटम लाइन जो मेरी समझ में आती है वो है नैरेटिव की तब्दीली, वो है माइंडसेट की तब्दीली, वो है ह्यूमन मटीरियल की तब्दीली। तो वो तो इन सतही किस्म के लोगों को इन्होंने शायद पूरी ज़िंदगी में, जब से इन्होंने कॉलेज स्कूल छोड़े हैं, मेरा ख्याल है इन लोगों को तो कभी इन्होंने कभी किसी किताब को हाथ नहीं लगाया होगा। तो ये डंग टपाऊ लोग, अभी आप बात कर रहे थे कि कैंपेन शुरू हो गई है क्या? पाकिस्तान का पॉलिटिशियन क्या है, इसकी औकात क्या है? पूरा जोर लगाता है इक़्तिदार में आने के लिए और फिर पूरा जोर लगाता है सारी एनर्जी इक़्तिदार में रहने के लिए। यानी 3-4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर का अजीब मजे का खेज कॉमेडी थी कि ये वो फलां बंदा पिंडी का डेटे दिए जा रहा है, शेख रशीद की तरफ इशारा था उनका, डेटों पे डेटे दिए जा रहा है, देख ले हमने 3 साल निकाल ही लिए हैं ना। लुक एट द डिक्शन। ये थोड़ी सी अगर बंदे को इन नफ्सियात की समझ बूझ हो तो ये एक जुमला वजीर आजम की पूरी पर्सनालिटी को
بالکل ایکسپوز کر دیتا ہے کہ 3-3.5 سال تو ہم نے نکال ہی لیے ہیں، باقی بھی نکال لیں گے. یہ اپروچ ہے، یہ قد و قامت ہے اس ملک کی سب سے نام نہاد بڑی پارٹی کے سربراہ کی، اور تیسری دفعہ پرائم منسٹر منتخب ہونے والے آدمی کی ذہنی سطح، اس کا فکری لیول یہ ہے کہ نکال لیے ہیں، باقی بھی نکال لیں گے. ہاں، یہ نکالنے کے لیے آتے ہیں. they don't mean business. یہ ریبن کٹنگ جو ہو رہی ہے، یہ سارا ایک خاص طرح کا ڈرامہ ہے، لیکن دیکھنا ہے کب تک چلتا ہے. ٹھیک، لیکن تو عامی چیف تو جو بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے. جی جب تک مجھے کسی نے ایک بار کہا کہ آپ مخصوص موضوعات، میں نے کہا یار جب تک اس ملک کے حالات تبدیل نہیں ہوتے میں موضوعات کیسے تبدیل کر لوں. دیکھیں نا، ہم لوگوں کا، ہمارا آپ کا کام کیا ہے؟ تو آپ کے کرنٹ افیئرز ہی آپ کے پرماننٹ افیئرز ہیں. سو اگر حالات تبدیل نہیں ہوتے تو ہم 10 سال 15 سال بعد کیریکٹرز شاید چینج ہو جائیں، لوگوں کے نام اور چہرے شاید تبدیل ہو جائیں، لیکن we'll be discussing exactly the same. جو 10 سال پہلے رو رہے تھے وہ آج رو رہے ہیں، یہی کچھ ہم 10 سال بعد کر رہے ہوں گے. ٹھیک. اچھا، لیکن نثار صاحب چلیں، آرمی چیف نے 2 چیزوں کو اور بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نظام کی کمزوریوں کو بھی دور کرنا ضروری ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض عناصر ایسے ہیں جو کہ فوج کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے کہ جو فوج کے بارے میں بدگمانی پیدا کر رہا ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ پھر دوبارہ انہوں نے گورننس سے متعلق بات کی ہے کہ جی نظام کی کمزوریوں کو بھی دور کرنا ضروری ہے. تو کیا پی ایم صاحب پچھلے سال بھی یہ بات سن چکے ہیں، اب دوبارہ سن رہے ہیں؟ یہ سنی انسنی کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو اس دن پیدا ہی نہیں ہوئے نا. یہ ہمارا جو پولیٹیکل مٹیریل ہے، اس کی تو ساخت، اس کی بنت میں ایک خاص طرح کی شے جس پہ ہم نے ابھی بات کی ہے شامل ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اس ملک کے کرتا دھرتا، اس ملک کے مقتدر لوگ نظام کی تبدیلی کے بات کرتے ہیں تو what do they really mean by this؟ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ کون کرے گا؟ آسمان سے آئے گا کوئی، یا آپ اپنے آپ کو چائنیز کی کالونی ڈکلیئر کر دیں گے؟ پچھلے دنوں اتنا شرمناک سٹیٹمنٹ تھا آپ کے پرائم منسٹر کا کہ چین دنیا میں پاکستان کے تشخص اور عزت کا محافظ ہے. وہ ملک ٹھیکے پہ دے دو ایٹ لیسٹ. وہ مطلب آپ کہہ تو سکیں گے نا کہ جی ہم چائنا کی ایک کا صوبہ ہیں، اس کی کالونی ہے. یہ لک ایٹ دا اسٹیٹمنٹ، یعنی اپنا تشخص اور اپنی عزت اگر آپ نے اس کی حفاظت ٹھیکے پہ دے دی ہے، اور اس ملک کے بڑے لوگ، مقتدر لوگ، طاقتور لوگ، میں اس کا ماتم کروں تو سمجھ میں آتی ہے بات. آپ کرو، کوئی اور کرے، کوئی لکھنے پڑھنے والے لوگ کریں، کوئی سوچ غور و فکر کرنے والے لوگ کریں، تو بات میں سمجھ آتی ہے کہ جی ان کے پلے تو ہے کچھ نہیں، تو یہ تو رو ہی سکتے ہیں اور رو رہے ہیں. جن کے پاس اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، whether it is a court، آرمی چیف یا ہمارے اور چیف جو ہیں، یہ نظام کی کمزوریاں ہیں. اچھا وہ تو بھائی جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے اس کو بھی پتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، جو ذلیل ہوتا ہے، جن کی 12 نعشوں کے قاتل نہیں ملتے، سب کو پتا ہے. سو اس میں آپ یا تو ری انفورس کر رہے ہیں، لوگوں کی یادداشت چونکہ کمزور ہوتی ہے، آپ یاد دہانی کرا رہے ہیں. اس سے آگے کیا ہے بھائی؟ نظام کی کمزوریاں تو ہم کو بھی پتہ ہیں، وہ بچہ جانتا ہے. جو لوگ بھگت رہے ہیں. جی اس مرتبہ لگتا نہیں ہے فوج کے حوالے سے جب بھی بات کر رہے ہیں حسن نثار صاحب، وہ یہ کہ جو جتنا بھی پریشر کریٹ ہو سکے، لیکن فوج کی یہ انٹینشن نہیں ہے کہ اب ہم حکومت میں کوئی انٹرفیئر کریں ڈائریکٹلی، یا جس طرح پہلے ٹیک اوور کر لیا جاتا تھا. اس کے باوجود بھی حکومت کو فوج پورا موقع دے رہی ہے. حالانکہ دوسرے ملکوں میں، دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ فوج گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے، بیسیکلی گورنمنٹ فوج کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. یہاں نظام الٹا ہے، وہ موقع دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ ڈیلیور کرے، لیکن ڈیلیور کہیں بھی کچھ کرتی ہوئی کوئی بھی گورنمنٹ، چاہے صوبائی ہو یا وفاقی، نظر نہیں آتی ہے. راحیل شریف صاحب، میں چاہوں گی کہ اس کو ذرا ہم کنکلوڈ کر دیں. نومبر میں جانے والے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کوئی اور تنبیہ یا کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں، یا بس وہ گفتگو کی حد تک، تقاریر کی حد تک ہی گورنمنٹ کو یہ بتائیں گے کہ یہاں آپ غلط کر رہے ہیں اور یہاں بہتر ہونا چاہیے؟
دیکھیں بات سنیں، میں نے کوئی چڑیاں، طوطے، چیلیں، کوے تو نہیں پالے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے، میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات کی ہے، آپ مجھ سے امریکہ کے مستقبل کے بارے میں پوچھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ 80-85% ٹھیک ہوگا. پاکستان کے کل کے بارے میں نہیں کو کچھ پریڈکٹ کر سکتا. چلے جائیں گے، وہ رہ جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پاکستان میں قسم قسم کے جگاڑ لگے ہیں کچھ بھی. لیکن ایک بات ہے جو آپ نے کہی نا، ابھی صوبائی حکومتیں بھی نہیں کر پا رہی وفاقی، میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ کوئی سویلین حکومت اس ملک کو ٹریک پہ نہیں ڈال سکتی. یہاں اگر 18 کروڑ کی آبادی ہے تو 18 کروڑ مسائل ہیں. اگر 20 کروڑ کی آبادی ہے تو 20 کروڑ مسئلہ ہے. میں بھی اس ملک کا مسئلہ ہوں. یہ اس بری طرح، دیکھیں بات سنیں، مجھے کسی نے کہا کہ یہ ملک کا مستقبل. میں نے کہا دیکھو، اسے کہتے بھوسا کہتے ہیں اردو میں، ہمارے پنجابی میں اسے کہتے توڑی. بھوسے کی بہت بڑی گٹھڑی کسی کے سر پہ ہو، گٹھڑی کھل جائے اور آندھی آ جائے اور وہ بھوسا سارا اس آندھی میں بکھر جائے، اسے سمیٹنے کے لیے کس قسم کا بندوبست چاہیے، یہ مجھے بتائیں. پاکستان کی بنیادی طور پہ یہ کہ میں forget about the سیاسی استحکامت، فلانا استحکامت، جمہوریت کا حسن اور اس کی اقتصادیات بھول جائیں. او بھائی، چند دن پہلے میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا، وہ ایک سویٹ ہوتی ہے بڑی پور کڈز کینڈیز آپ کہہ لیں، میٹھے کی، وہ مزاروں مزوروں پہ ملتا ہے. وہ اس میں ڈال رہے تھے وہ ماربل پاؤڈر. آپ کا ادرک وزن بڑھانے کے لیے کیمیکل میں ڈپ کیا جاتا ہے پوری رات. دودھ آپ کا گندگی کا، غلاظت کا ڈھیر ہے، جس کی وجہ سے پری میچور بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں. جس ریسٹورنٹ پہ چھاپا پڑتا ہے، سو کالڈ جو بڑے یہ پوش سمجھے جاتے ہیں، ان کے اندر سے کاکروچ، مکھیاں، گندگی، غلاظت نکلتی ہے. یہاں سیدھا کیا ہے؟ تو نظام کون کرے گا؟ یہ سویلینز کریں گے. اور نہیں بھائی، یہ نہیں ہونا. اور یہ کہتے ہیں نہیں جمہوریہ، یہ اس کو یوں کر لیں، اس کو ووں کر لیں، اس کو 10 سال. او بھائی، اس کو 100 سال اور دے لو. 80 سال پہلے ایسے ضائع ہو گئے جیسے بندہ 80 سیکنڈ ضائع کرتا ہے. نتیجہ دیکھ لو، کوہرام مچا ہوا ہے ملک میں. کوئی چیز سیدھی نہیں ہے، اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے. آج ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی جج کا اسٹیٹمنٹ آج کے اخباروں میں چھپایا ہے. کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ تم نے گیریجز میں اور 5-5 مرلے کے گھروں میں میڈیکل کالجز کھولے ہوئے ہیں. نہ تعلیم کا کوئی سر پیر ہے، نہ یہاں کو لا اینڈ آرڈر کا کوئی سر پیر ہے. رشوت ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، ریلوے روتی پھر رہی ہے، ہماری زمین پہ ناجائز قبضہ ہو گیا. اور یہ ملک ہے. آپ نے جیسے بھی اسپتالوں کا کوٹ کیا، میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ حکومت کی ترجیحات تو روڈ، یونیورسٹیز کی تعمیر ہے. وزیراعظم صاحب چترال میں یونیورسٹی کا افتتاح کر کے آئے ہیں. لیکن یہ جو آپ جس کیس کی ہیئرنگ کی بات کر رہے تھے، تو اس میں تو کورٹ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ آپ پہلے اپنے پرانے اسپتالوں کو ٹھیک کر لیں، بعد میں نئے بنائیے گا. تو حکومت کی ترجیح کیا ہے؟ 2018 کی کیمپیننگ ہے بیسیکلی. حکومت کی ترجیح ہمیشہ عوام کو، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، بیوقوف بنانے کی ہوتی ہے. دیکھو بات سنیں، یہ بیسیکلی کون لوگ ہیں؟ ایک مثال ہے، اگر کسی کی کھوپڑی میں بھیجا موجود ہو، وہ پیلی ٹیکسی کیا تھی؟ وہ کیا تماشا تھا؟ اس میں کتنا کھایا گیا، کتنے بینک رول گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دفعہ آئی، ایک ہی دفعہ ختم ہو گئی. اس وقت بھی میں نے لکھا تھا کہ it's going to be a matter of a few years. یہ یکدم کر کے آئی ہے اور یکدم آگے پیچھے ختم ہو جائے گی چند سال کے اندر. کدھر گئی پیلی ٹیکسی؟ یہ پیلی ٹیکسی ہیں سب، یہ ڈنگ ٹپاؤ. اور بات سنیں، کیا کریڈیبلٹی ہے؟ ایک آدمی زندگی میں 2-4 اس طرح کی حرکتیں کرے نا، وہ 2 ٹکے کا نہیں رہ جاتا. یہ وہ لوگ ہیں جو 2018 کی اپڈیٹ دے رہے ہیں قوم کو. یہ 3-3.5 سال پہلے 6 مہینے میں، سال میں ختم کرنے کے دعوے کر رہے تھے. اب میں ان کی 2018 کیسے مان لوں؟ اور یہ جو ریبن کٹنگ ہو رہی ہے، یہ بھی بہت بڑا سراب ہے، دھوکہ ہے. اب یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے. کوئی پڑھا لکھا ہوگا ارد گرد، انہوں نے کہا ہوگا
کہ بھئی دس از ہاؤ یو کین مارکیٹ یور سیلف. یہ اسٹریٹجی کا ایک حصہ یہ بھی ہے جو باقی کام ہم 2018 میں کر لیں گے. باقی 2018 میں بھی اس کے بعد او بھائی سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. میرے جیسا نام نہاد سیکولر آدمی بھی میں فون پہ کسی سے بات کروں تو میں کہتا ہوں اچھا یار میں انشاءاللہ اللہ خیر کرے میں 8 بجے پہنچ جاؤں گا یا 9 بجے یا واٹ ایور. انشاءاللہ کہے بغیر جملہ منہ سے نکل جائے نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ 18 وہ پتہ نہیں 18 تک کون سا کو 12 آ جائے, کوئی کو 5 جولائی آ جائے, پتہ نہیں کیا ہو جائے یہاں. سو ان کے پلان, ان کے منصوبے, یہ نندی پور, کوئی ننگی پور, وہ یاد ہے رجوع میں انہوں نے سونا وغیرہ بھی نکال لیا تھا. جہالت کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ بیٹھے ہیں, اور جہاں پیتل نکلتا ہے وہاں تھوڑا بہت سونا ہوتا ہے. مریض لیٹے ہیں فرشوں پہ, 70% بیڈ شیٹس ہیں ہی نہیں, اور جو 30% کے لگ بھگ ہیں ان کے اوپر خون کے دھبے ہیں. ان کی مہنگی جو ٹیسٹ والی مشین MRI ٹائپ کی ہے وہ سب خراب پڑی ہیں, چونکہ بعد ٹھیکے ہیں. وہ لکھ دیتے ہیں کہ پنجاب کا آدھا بجٹ جو ہے وہ لاہور میں استعمال ہو رہا ہے نا. ادھر آپ نئے ہاسپٹلز اناؤنس کر رہے ہو, پہلے ان کا تو کچھ کر لو. دانے اسکول بنانے چاہو, خاک اڑ رہی ہے ان کے گھروں کے پاس اسکول ہے, گورنمنٹ اسکول ان کے گھروں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. میں اپنے بیلی پور کی بات کر رہا ہوں, مجھے اس لیے پتا ہے کہ I am an eyewitness. It's just 10 minutes away from جاتی عمرہ. جا کے دیکھو تماشا. تو یہ تماشے کرتے رہیں, کر رہے ہیں, اور جو بولنے والے بولتے رہیں کہ نظام میں کمزوریاں ہیں, تبدیلی کی ضرورت ہے. اور نظام میں کمزوریاں, کوئی نظام ہے؟ یہ کمزوریوں, گندگیوں کا ایک غلاظت کا ایک ڈھیر ہے اوپر سے نیچے تک. 6 مہینے ہو گئے پناما, کوئی ایکشن میں آیا اس ملک میں, کوئی بولا؟ یہ چھوٹی بات ہے. ایک معمولی سربراہ ایک ادارے کا, اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ جائے, وہ لعنت بھیج کے کہتا ہے وہ کہ میں سٹیپ ڈاؤن, بھائی حساب کر لو پہلے میرے ساتھ. نہیں, اور فوج کی فوج ہے ایک, بے شرمی, بے حیائی, ڈٹائی, پتہ نہیں ان کو کیا چاہیے, پتہ نہیں ان وزارتوں میں کیا ہے, پتہ نہیں مشیر بن کے کیا ہو جاتا ہے. یہ باعزت ہے, لوگوں سے پوچھو. لیکن وہ اتنی ڈٹائی, لیکن حسن نثار صاحب اس میں ایک ایسی چیز کا دفاع کرتے ہیں جس کا دفاع ممکن ہی نہیں ہے. تو بالکل جی, اس میں کچھ کنٹریبیوٹ جو ہے, اتنی بڑی واردات ہو گئی, ایک بندہ کوئی ہو جائے, کوئی الٹا سیدھا پورے ملک میں کوہرام مچتا ہو. اس ملک میں کوئی ادارہ, کوئی بندہ کہ پرائم منسٹر صاحب, اچھا میں تو اس بات پہ روتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کا دامن صاف ہے تو اس بات کو بالکل غیر متنازع طور پہ آپ کیوں نہیں سامنے لے کے آتے, تاکہ ان کو شرم آئے, لوگ ان کے منہ پہ تھوکیں جنہوں نے الزام لگایا اتنا بڑا. بتا دیں پاناما میں کیا ہے. 4 سوال پوچھیں عمران خان نے, اس کے منہ پہ مارو. عمران خان کو باقی ہر گالی دے رہے ہو, وہ جو اصلی گالی ہے وہ تو دو. اس سے بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی جھوٹ سوالوں کا چھپا نہیں ہے جواب تو دو. یہ اتنا بڑا تھپڑ ہوگا, میں نے کہا ہے کہ اتنی ایسی سیاہی ملی جائے گی پوری PTI کے منہ پہ جس کو دنیا کا کوئی کیمیکل دھو نہیں سکے گا. 4 سوالوں کے جواب دے دیں. تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ کس لیول کا, کس درجے کا ہیومن مٹیریل ہیں ہم لوگ, کون ہیں؟ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا 6 ستمبر, جوش و خروش سے منایا گیا. کیا جوش و خروش؟ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جو ہم عقیدت و احترام سے مناتے ہیں. سبحان اللہ. وہ یہ حاجیوں کے پیسے کھانے والے, یہ رشوت میں عمرے کے ٹکٹ لینے والے, وہ کہتے ہیں نظام کی کمزوری. اس نظام نے لوگوں کی اخلاقیات کو برباد کر دیا ہے. منڈی میں کوئی شے لینے جاؤ, دوا, آپ کو خوف آتا ہے. میں I was abroad, میں چند دن پہلے, 4-6 ہفتے پہلے, میں یہاں ایک میڈیسن ہے میں یوز کرتا ہوں بلڈ پریشر کے لیے. میں وہاں گیا, اس کا امپیکٹ ہی اور تھا, میں بھول گیا, I couldn't carry that medicine. وہاں جا کے دوست کو کہا نسخہ وسخہ لے کے جا کے, وہ زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے انڈوں کے رنگ مختلف ہیں, تم نے چھوڑا کیا ہے یہاں؟
نظام یہاں تو انڈے بھی آج کل پینٹ کیے جاتے ہیں ویسے ہر صاحب دیسی بنانے کے لیے. اچھا میں ایک چیز آپ سے اور ذرا وضاحت چاہوں گی, وہ یہ کہ آپ نے بھی جو کچھ کہا کہ جو ایک غلاظت کا ڈھیر بنا چکی ہے نون لیگ گورنمنٹ اپنے دعووں میں, اس میں کچھ اضافہ آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے بھی تو اپنے 5 سالہ دور میں کیا ہوگا نا؟ ان کے دور میں بھی کرپشن کی بڑی کہانیاں زبان زد عام تھیں. خورشید شاہ صاحب 6 ستمبر کے دن جو کہ پوری پاکستان میں منایا جا رہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کون سا آئین, کون سی جمہوریت, اس ملک میں تو بادشاہت کا نظام ہے. تو یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے آج ملک جہاں کھڑا ہے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے جو آج وہ اس بادشاہی نظام کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور میاں صاحب کی حکومت پر بھی تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں وہ فراز کا شعر ہے, ہم نہ ہوتے, میرا خیال ہے فراز کا ہی ہے, ہم نہ ہوتے تو کسی اور کی باتیں ہوتی, خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے, تو فسانے تو صحیح ہیں. اب ہم نون لیگ کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں, ان کے سکینڈل پہ سکینڈل ہیں, ان کی بے گھٹیا پرفارمنس ہے, ٹوپی ڈرامے ہیں, ادھر فیتا ادھر فیتا کاٹ. وہ اس طرح تو گھر کی ملازمہ پیاز نہیں کاٹتی جس رفتار سے یہ فیتے کاٹ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اور یہ سارے دے آر ون اینڈ دا سیم. وہ کہتے ہیں نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. نتھا سنگھ جو ہے وہ ذرا ڈنڈے کے زور پہ جو کام کرتا ہے, وہ پریم سنگھ ہے جو وہ گانے گونے سنا کے کر لیتا ہے. ٹارگٹ دونوں کا ایک ہوتا ہے, یہ ڈیفرنٹ لوگ نہیں ہیں. آل آف دم آر دا سیم. عمران خان میں صرف ایک خوبی ہے جو مجھے نظر آتی ہے کہ وہ آزمایا نہیں گیا. میں اس کو کہہ چکا ہوں اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ ہمارا اگر میرا کوئی سافٹ کارنر ہے, بالکل ہے, وہ تب تک ہے جب تک یہ, اگر یہ اقتدار میں آ گئے اگلے دن, اس کی وجہ ابھی میری پرماننٹ پارٹی ہے, یہ ملک, اس ملک کے رہنے والے, میں نے پھر ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جانا ہے. سو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو پیپلز پارٹی یہ سامنے ہے تو ان کی بات ہو رہی ہے. ادروائز ایک کتاب ہے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی جو ڈی جی اینٹی کرپشن رہے ہیں پنجاب میں, تو پتہ نہیں کمانڈر نیب کے سرحد میں, اس کتاب کا نام ہے ہاں یہ سچ ہے, بریگیڈیئر گھمن. وہ کتاب پڑھ لیں, آپ کو جو پارسا نظر آ رہے ہیں نا, کدھر کے, وہ کے پی کے یہ قبر فروش لوگ ہیں. پڑھ لیں کتاب, میں نے تو نہیں لکھی, میں نے تو اس کا دیباچہ لکھا تھا, میں اتنا ہی گناہ ہے. یہ قبرستان بیچ کھانے والے, یہ سارا کچھ ہی کیا ہے. یہ دیکھیں سارے صاف مکر گئے تھے, صاف مکر گئے تھے. پناما ہی تھا وہ بھی, وہ پناما سے کم نہیں تھا. مجال ہے پروں پہ پانی پڑنے دیا وہ انہوں نے, ڈسون کر دیا. لیکن جب ہاتھ سے نکلتا لیکن نثار صاحب وہی عمران خان صاحب لیکن ابھی بھی کوشش تو کر رہے ہیں نا. جی لیکن عمران خان صاحب اب کوشش تو کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ملائیں. اب کافی عرصے سے ان کی کوشش ہے کہ پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلیں, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. یہ جو اب وہ 24 ستمبر کو رائے بند جا رہے ہیں, لگتا ہے آپ کو اس پارٹی ان کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی, اور اس کیمپین کو وہ سکسیسفلی اینڈ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے رائے بند میں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو ایک تھوڑا سا پلس پوائنٹ یا ایج آپ سمجھ لیں, بلاول ہی از ٹو ینگ ٹو بی کرپٹ. وہ ابھی نیا آیا, ممکن ہو ہی نہ, اللہ کرے نہ ہو. وہ اپنے جو اس کے پیچھے کو نانا کی کوئی لیگسی بیچ میں سے چھوڑ دے, وہ بی بی کے بھی نیکلس سے لے کے سرے تک بہت کچھ تھا, چھوڑے. وہ بھٹو ممکن ہے وہ نہ ہو, لیکن بہرحال کل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. اب تک تو اتنی صاف ستھرا نیٹ کلین ایک ینگسٹر ہے. اگر پیپلز پارٹی کا ریوائیول چاہیے, یہ پہلے ہی آکسیجن ٹینٹ میں ہے. وہ کہتے نہیں کہ بندہ وہ مر گیا تو پھر اس کے دل پہ مکے مار کے کہتے ہیں کہ یاد یہ شاید یہ اس کا کوئی ریوائیول ہو جائے, واپس آ جائے, بحال ہو جائے. تو پیپلز پارٹی کی یہی کیفیت ہے, اگر کرنا ہے تو کریں. اچھا کچھ اس طرح کے ہیں یہاں بندر اور مچھندر, وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کے ساتھ چل پڑے. او بھائی دیکھیں بات سنیں, مجھے کوئی آدمی بہت برا لگتا ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ بدماش ہے, یہ علاقے کا گنڈا ہے, منشیات فروش ہے. نہر میں کو بچہ گرتا ہے, میں اس کو اگر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, میرا ہاتھ بٹانے آ جائے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ رہنے دو. What nonsense! It's a greater cause. اس میں اگر پیپلز پارٹی واقعی جنوری حصہ, لیکن ان لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے لگتا نہیں ہے. خورشید شاہ صاحب کے اندر کے کارنامے جو جس طرح یہ ایک دوسرے کو کور دیتے ہیں,
یہ باقی بیان بازی تو میری آپ کی ہماری خیر کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو کافی اندازہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے. عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ان کی کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے نہیں ہے اور بادشاہت ہے اور فلانا ہے. تو تم کیا کر رہے ہو؟ نہیں ہے تو باہر نکلو. ایک اچھا عمران کی ہر خوبی کو اس کی خامی بنا کے اور پینٹ کر. میں ایک بات کہتا ہوں، دیانتداری سے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے صرف یہ تصور کریں، اگر عمران خان اس ملک کے سیاسی سین پہ نہ ہوتا، یہ فرعون ہوتے، یہ انسان کو انسان نہ سمجھتے، یہ اس سے کئی گنا زیادہ تباہی مچاتے، ان کی رونت، ان کا تکبر سنبھالا نہ جاتا، اور پاناما کب کا فوت ہو گیا ہوتا، اس کا کفن دفن ہو کے اس کی قبر بھی اب تک اجڑ چکی ہوتی. اس بندے کا صرف ایک کریڈٹ ہی بہت کافی ہے، میں عزت کرنے کے لیے اس کی. میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں سیاستدانوں میں نہیں ان کی کوئی پرواہ شرواہ کرتا. اور میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ میں صرف اس لیے کہ یار دیکھو تو صحیح، ایک پراپر موقع دے کے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ہی از ڈن اے گڈ جاب. جتنا میں توقع کر رہا تھا اتنا ہرگز نہیں، بٹ ہی از ڈن اے گڈ جاب ان KPK. ٹھیک ہے، تو نہیں کرے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ موقع دو، آؤ نیا گھوڑا آزماؤ تو صحیح، ورنہ پکڑ کے گریبان سے نکالو باہر اس کو بھی. وہ بکاؤ قوم ہے کہ میاں صاحب، بھٹو صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، وہ کیا ہے، مسلی ہیں ان کے. ہم جو نہیں ڈلیور کرتا نوکر ہے تمہارا. تم ایک دن برا خانسامہ برداشت نہیں کرتے، تم ایک دن نالائق ڈرائیور برداشت نہیں کرتے. وہ یہ بدترین قسم کے ملازم ہیں تمہارے ٹیکسوں پہ پلنے والے. تم اپنی تھوڑی عزت اکٹھا کر کے ان کی جھولی میں خیرات ڈالتے ہو، یہ بہت باعزت ہو جاتے ہیں. ان کو ٹھڈے مارو. ان کی پرستش، ان کی پوجا کرنے کی بجائے ان کی اوقات کو سمجھو. یہ تمہارے سے آدھی چٹان کی عزت لے کے بہت باعزت بنے ہوئے. تو کیا اوقات ہے؟ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، کیا اوقات ہے ان کی؟ کیا وزن کیا ہے؟ بلیک میلنگ کس بات کی ہے کہ جی ہمارے پاس ووٹ بڑا ہے. ٹھیک ہے بھائی، مجبوری ہے ہماری، ہم مانتے ہیں جی، کیا کریں، آپ کے پاس ووٹ بڑا ہے. تو وہ جو ہمارے اسلاف نے کہا تھا کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. زرداری صاحب کے زمانے میں کسی فنکشن میں کسی نے زرداری وغیرہ ہو، میں نے کہا تیرا چہرہ ہے، ہی از یور فیس. اب میرا چہرہ کون ہے؟ ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف. یہ میرا حقیقی چہرہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ میری اصلی شکل ہے. پیٹو پھر. بالکل ٹھیک. حسن نثار صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گی، عمران خان صاحب کراچی میں جلسہ کل کر چکے ہیں، اور کراچی کا جو ووٹ بینک تھا وہ بہت عرصے سے MKM کی گرفت میں تھا. جیسے آپ نے کہا کہ جو لیڈران ہم منتخب کرتے ہیں وہ ہمارا چہرہ ہوتے ہیں. اس وقت الطاف حسین صاحب کس حد تک کراچی کے چہرے سے ہٹ چکے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ چہرے کی جو تبدیلی ہے وہ کچھ عرصے بعد وقوع پذیر ہو جائے گی، یا یہ محض کھیل ہے جو کہ کراچی کے اندر کھیلا جا رہا ہے؟ یہ آپ کس حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ یہ کراچی میں جو فاروق ستار صاحب والا، اور جی بالکل کہ جو فاروق ستار صاحب کلیم کر رہے ہیں. جی اس پہ تو عجیب، اس پہ میں بہت پہلے جس دن یہ کام ہوا تھا وہ تقریر والا، میں نے اسی دن اس پہ بات کر دی کہ یہ ریورس نہیں ہونا. اگر بلف بھی ہے، لیٹس دیکھیں، ایک تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو ایک دفعہ تو بندے کو اس موقع ملنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو. نہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ بلف ہے تو اسے یہ بلف کال ہو جائے گا. یہ معاملہ اب پریویس پوزیشن پہ نہیں جائے گا، یہ irreversible ہے. دیکھیں نا، میرے بارے میں آپ کا اندازہ ہے، کسی کو شک ہے، کسی کو شبہ ہے کہ جی میری کو حب الوطنی وغیرہ کے بارے میں، تو اگر میں خود ہی اعلان کر دوں، اگر میں سرے عام پبلکلی خود کہہ دوں، اس کے بعد تو کچھ باقی نہیں بچتا نا. تو وہ نہیں ہونا. جہاں تک کراچی کی سچویشن کا، صورتحال کا تعلق ہے، میری ناقص عقل میں جو بات بیٹھتی ہے، اس سلائٹلی پریمیچور، اس ٹو ارلی. ایک شعر ہے، شعر میں آسانی ہوتی ہے کہ دو مصروں میں بات کافی سمجھ آ جاتی ہے. میں ایک مایا ہوں تکمیل کے مراحل میں،
میں ایک مایا ہوں تکمیل کے مراحل میں، نہ جانے کون سے سانچے میں ڈھل رہا ہوں میں. اس میں بے شمار فیکٹرز ہوں گے. مصطفیٰ کمال اور ان کا گروپ کیسے بہیو کرتا ہے، فاروق صحیح. ستار ان کے ساتھی کیسے بہیو کرتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیسے بنتا ہے، مرجر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کوئی اور سب آ جاتا ہے پھر نہیں آ کچھ جاتا اور ہے. بھی گروپس بن رہے ہیں جو کہ لندن سے خود جو پی انفلوئنسڈ ٹی آئی ہیں. ہے، ایک منٹ، پی ٹی آئی کا جو اپنے اندرونی معاملات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی ٹیم کمپیٹنٹ ہے نہیں ہے، متحد ہیں یا نہیں ہے، کہ آپس میں جو ان کے جوتوں میں دال بٹ رہی ہے وہی سلسلہ رہتا ہے. سو اگر ٹیم اگر متحد ہے، قابل لوگ ہیں، محنتی ہیں، فوکسڈ ہیں، اسٹریٹجی اچھی ہے، وہ گین کریں گے. اگر یہ اسی طرح لدڑوں کی طرح پھرتے رہے اور ایم کیو ایم کے دھڑوں نے بہتر طریقے سے بہیو کیا، تو ابھی کچھ کہنا جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال کہ مناسب ہے. اچھا، آپ کراچی میں جو شروع میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کل جلسہ بھی وہاں پر کیا ہے، یقیناً وہاں پہ جو اسپیس اب بن رہا ہے پولیٹیکلی، ووٹ بینک کے اوپر آپ کو لگتا ہے کوئی اثر پڑے گا؟ پیپلز پارٹی بھی جگہ بنا سکتی ہے، پی ٹی آئی بھی بنا سکتی ہے، جیسے آپ نے کہا مصطفیٰ کمال صاحب بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ جو ایک ٹپکلی مائنڈ سیٹ تھا کراچی کے ووٹرز کا، وہ کچھ تبدیلی آئے گی، یا جو ایک ایم کیو ایم کا ایک پیٹنٹ ووٹ بینک ہے اس کو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ فرق پڑنے کے امکانات کم ہیں. ڈیپینڈ کرے گا، میں نے جو بہت پہلے سوچ عرض سمجھ کیا کے آپ کہ کمپوز کر کے جملہ بول رہے ہیں نثار صاحب. نہیں، پہلے پی ٹی آئی کیسے بہیو کرتی ہے، وہ لوگ کیسے بہیو کرتے ہیں، ہاؤ کین آئی پریڈکٹ. دل تبدیل ہو جاتے ہیں، دماغ سوچ بدل جاتی ہے، پریورٹیز بدل جاتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو ایڈریس کیسے کر رہے ہیں، ایک چیز کو آپ اپروچ کیسے کر رہے ہیں، اس کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا نا کہ صورتحال کیا بنتی ہے. پی ٹی آئی اگر بونگیاں مارتی رہتی ہے، ایم کیو ایم کا سمجھ نہیں آنے پاتی اور یہ آپس میں متصادم رہتے ہیں، ایک آدھ کو اور دھڑا نکل آتا ہے، ادھر الطاف حسین صاحب پھر رہے ہیں، ادھر فاروق ستار صاحب پھر رہے ہیں، ادھر اپنا مصطفیٰ کمال اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں، تو پھر ایک اور تماشا لگ جائے گا. سو ہاؤ کین آئی پریڈکٹ. میں نے پہلے عرض کی نا کہ میں تو چڑیاں طوطے چیلے میں نہیں پالتا، میں تو فیکٹس پہ بیسڈ. ہاں جی بالکل ٹھیک. اچھا، لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ ریفرنسز آج کل بڑا ان ہے ہماری پالیٹکس میں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ایک نہ ایک ریفرنس ضرور فلوٹ کر رہی ہے، یا تو اسپیکر کے پاس، یا الیکشن کمیشن میں، یا کسی پیٹیشن کی صورت میں سپریم کورٹ میں. ریفرنسز کا کوئی نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف ریفرنس دینے کا آج کل مقابلہ چل رہا ہے. دیکھیں، نتیجہ، کسی نتیجے کے انتظار میں تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بچے جوان ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے. جو ہمارے بزرگ تھے وہ قبروں میں جا سوئے. تو نتیجہ تو اس طرح کا مٹیریل اویلیبل ہے ایٹ آل لیولز. سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت کوئی ریولوشنری، کو بہت ریڈیکل، کو بہت بڑا جواری چاہیے، جسے کہتے ہیں نا ایک ایسی میڈنس جس میں ایک میتھڈ موجود ہو. میڈنس ود اے میتھڈ. وہ کوئی نتیجے، وہ کیا نتیجے، اور یہ ان کی عقلوں کا حال دیکھو. اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں، وہ ایاز صادق کو بھیج رہے ہو، تم کو خدا کا خوف کرو. سپیکر تو بھائی بنیادی طور پہ مہذب ترین قوموں میں بھی وہ ڈنڈیاں مارتا ہے، چونکہ وہ بہرحال اپنی پارٹی کا بندہ ہی ہوتا ہے. تو ہم جیسے تاتاری جمہوریت کے اور سیاسی کسائی، یہ سیاستدان تو نہیں ہے، نہ یہ جمہوریت ہے. تو یہ اس طرح کے میں جہاں آپ اندازہ لگاؤ، بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کس منہ سے جا کے اپنے ماں باپ کو یا اپنے بیوی بچوں کو فیس کرے گا، جو اس طرح ٹی وی پہ اتنا لغو اور اتنا بیہودہ، ایک کیس ہی کوئی نہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں جو لوگ. یہ گھر جاتے ہوں گے، یہ دوستوں سے بھی ملتے ہوں گے، کبھی بیوی نہیں پوچھتی ہوگی کہ تم کیسے بے شرم ہو یار، ہمیں تو محلے میں شرم آتی ہے، ہمیں تو ملنے والے امبیرس کر رہے ہیں. لیکن وہ لگے رہتے ہیں، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی جٹائی. وہ سیدھی بات، 4 سوال منہ پہ مارو، 4 جواب، کہانی ختم، بلکہ کیریئر ہی ختم. ایک ہی ہے بندہ جو ان کی جان کو آیا ہوا ہے، ایک ہی پاگل آدمی ہے، اس کا نام ہے عمران خان.
اس سے جان لیکن ان کو چھڑانا. سپورٹ تو کر رہے ہیں نا نثار صاحب, انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, قادری صاحب کی کیمپین بھی انہیں سپورٹ کر رہی ہے, اب اپوزیشن کی باقی پارٹیاں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو یہ کیمپین پھیل سکتی ہے یا سارا کچھ عمران خان صاحب کو خود ہی کرنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ مینلی تو عمران خان ہی ہے, باقی تو آلسو رین ٹائپ ارینجمنٹ ہیں. جس طرح انہوں نے بھی اپنا کوئی بہت زیادہ بہتر اور سین طریقے سے, کوئی میچور طریقے سے ہینڈل نہیں کیا ڈاکٹر طاہر القادری نے. انہوں نے بھی جس طرح آنا جانا, آئی ڈونٹ نو, سمجھدار سیانے آدمی ہیں. جس بندے نے پوری دنیا کے, یعنی اس کا جو کریڈٹ ہے اس کو بھی یعنی جو میرٹ ہے اس کو بھی ڈی میرٹ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اس نے 90 ملکوں میں اس نے اپنا ادارہ جو ہے کھڑا کر لیا ہے. یہ شرم بھی نہیں آتی, بات کیا کر رہے ہو. یعنی جہاں جس بندے کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے, اس کو شاباش دینی چاہیے, وہ بھی اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. لیکن بہرحال سوال آپ کا اور تھا کہ میں جس طرح تھرو آؤٹ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایز اے پولیٹیشین جس طرح بہیو کیا ہے, مجھے تو کوئی ان کے جو ڈسائپلز ہیں, چیلے یا ماننے والے, ڈسائپل پروبیبلی از the most appropriate word, تو وہ تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ حسن بن صبا کی جنت نہ, وہ اوپر پہاڑی پہ کھڑے بندوں کو اشارہ کرتا تھا, وہ اوپر سے نیچے کھائی میں چھلانگ مارتے تھے. تو اس طرح کا جو ایلیمنٹ ہے اکیلا عمران خان ہے. اور کمال کی بات ہے یہ بھونپوں کا ایک ٹولہ ہے جو شور مچا رہا ہے ہر طرف سے. عمران کو سیاست نہیں آتی, عمران کو سیاست نہیں آتی. اچھا عمران کو سیاست نہیں آتی, فضل الرحمان کو آتی ہے, تمہیں آتی ہے, سپریم کورٹ پہ یہ الغار کرنے والوں کو آتی ہے, ضیاء الحق کے تسمے باندھنے والوں کو آتی ہے, پیری ٹیکسی کو سمجھ ہے. سبحان اللہ بھائی, فضل الرحمان کو سمجھ, اس کو نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو مکہ نہیں آتا, وہ اس مافیا کا حصہ بننے کو تیار ہی نہیں. وہ سیدھا موٹا جھٹکا سپورٹس مین بندہ ہے, وہ اپنے ایک کام پہ لگا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھی اس سے بھی جان چھڑاؤ, سموتھ سیلنگ ہو, کھاؤ پیو موج کرو, لوٹو, پوچھنے والا ہو کوئی نہ. نثار صاحب ایسے کچھ ہو سکے گا, یہ جو پوری بے شمار ادارے ایمبیرس ہوتے ہوں گے اس ملک میں. جی جی نثار صاحب, یہ جو اب عمران خان صاحب اب سڑکوں پر نکل آئے ہیں, جیسے 4 حلقے پہلے انہوں نے کھولنے کی بات کی تھی, پھر مجبوراً ان کو دھرنے کی طرف جانا پڑا, اب وہ پاناما لیکس کی تحقیقات کی بات کریں, اب فائنلی سٹریٹس پر آ چکے ہیں. کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی ہوگی, یا اس معاملے کو بھی نون لیگ ہینڈل کر لے گی اور کسی طرح ان کی جو پوری کیمپین ہے اس کو فلاپ کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں جی, ہینڈلرز تو ان کو ہینڈلنگ کے علاوہ اور تو آتا ہی کچھ نہیں, اور ڈھٹائی میں بھی ان کا جواب ہی کوئی نہیں. اللہ کی قسم, یہ اگر ڈھٹائی نہ کوئی امام ڈھٹائی اور جھوٹ اگر کوئی عمارت ہوتی نا, یہ تاج محل ہوتے. اگر وہ سائنس ہوتی, یہ نیوٹن اور آئنسٹائن ہوتے. یہ سارے اس ٹائپ کے لوگ ہیں. یعنی آپ اندازہ لگاؤ, یہ عمران کو تمیز سکھاتے ہیں کہ کون سی زبان استعمال کی. ان کی زبان کبھی بے نظیر بھٹو مرحومہ اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کے پورا لاہور جانتا ہے کس درجے کی غلیظ زبان وہ بارے میں استعمال کرتے رہے. اچھا وہ تو کرتے رہے, بھٹو صاحب کی ننگی گالیاں نہیں یاد, اس کے اوئے پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس نے اوئے کہہ دیا, کیوں آسمان سے اترے تم, اور ہمارے او یار جان دے. یہ نارمل ہے, یہ ہمارا جنرل عام طور پہ یہ جو عوامی, جیسے دیکھیں ایک تانا دیا جاتا ہے بازاری زبان. وہ بازاری زبان ہوتی ہے, ایک درباری ہوتی ہے. تم درباری زبان بولو, ہم تو بازار کے لوگ ہیں بھائی, بازاری زبان بولیں گے. سمجھ گئے آپ, کہتے سوکیانہ, سوک کہتے ہیں بازار کو. بازار میں تو عوام کی بولی بولی جاتی ہے نا, اس میں ہمارے یہاں تو عام ہے, او یار جانے دیں, او یار. یہ نارمل ہے. یہ اس کو کس طرح سکینڈلائز کر رہے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کو گالی دے دی ہے. تو کون کون سی گالی ہے جو بھٹو نے نہیں دی. جواب میں اس کو گھاسی رام کا بیٹا تک کہا گیا, اور خود انہوں نے کیا 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 وہ نہیں یاد. اس کو تمیز سکھا رہے ہیں. وہ کبھی کہتا تھا بھٹو, کبھی اصغر خان جیسے ریسپیکٹیبل آدمی, فوجی 65 وار کا ہیرو قسم کا بندہ, اس کو کہتا تھا آلو. مفتی محمود مرحوم کو وہ کہتا تھا وہ انجن. اس کو قیوم خان کا نام اس نے رکھا ہوا تھا ڈبل بیرل خان. عمران کو تمیز سکھا رہے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے. بالکل ٹھیک.
لیکن عمران خان صاحب خود کچھ یہ کون میری سی عرض یہ زبان تھی کہ استعمال کچھ کرتے کر ہیں؟ پائیں گے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ میرا کوشچن یہ تھا کہ عمران خان صاحب اس مرتبہ جو پریشر جو ان کی پچھلی دفعہ دھرنے میں جو وہ چاہتے تھے اچیو کرنا کہ کم از کم حکومت کی ریئلائزیشن ہو, اس مرتبہ پاناما لیکس ان کے ہاتھ میں موجود ہے, کیا یہ کر سکیں گے؟ یعنی جو پوری کیمپین سٹریٹس کے اوپر شروع کر رہے ہیں, اس کا اینڈ ریزلٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ آج نہیں تو کل بھٹو کے خلاف جو ایف آئی آر کٹی تھی بڑے سال کاٹ گئی تھی. یہ منہاج القرآن اور پاناما, یہ اعتزاز نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے کہ پاناما کی گھنٹی ان کے گلے میں پڑ گئی ہے, یہ ٹن ٹن کرتی رہے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ گردن ٹوٹتی ہے یا گھنٹی ٹوٹتی ہے یا دونوں ٹوٹتے ہیں. یہ نتیجہ خیز ہوگا. یہ مردہ بھلے 6 مہینے بعد نکلے, 6 دن بعد نکلے, 6 ہفتے بعد نکلے, یہ تو میں نہیں جانتا. پاناما والے کام سے جان نہیں چھوٹتی. ہاں, اتنا ٹائم گین کر کے, چونکہ یہ بہت ہی بڑے فنکار لوگ ہیں, یہ کوئی اور ارینجمنٹ کر لیں, کوئی جگاڑ لگا لیں. وہ مستری بھی ہے ان کے پاس ایک بہت اچھا, وہ کیا ہے, اسحاق ڈار, اس طرح کے کاموں میں. وہ کبھی غور کریں, جب اسحاق ڈار آیا ہے اس ملک میں ڈالر جتنا فلکچویٹ اس کے ہوتے ہوئے کیا ہے, آگے پیچھے نہیں. اس کا ڈالر ایک خاص طریقے سے بیہیو کرتا ہے ہمیشہ. جب ڈار صاحب آتے ہیں تو پھر ڈالر کا بیہیویئر جو ہے وہ روٹین کے فائنانس منسٹرز کی موجودگی میں جو بیہیویئر ہوتا ہے اس سے بڑا مختلف ہوتا ہے. سو کو کاریگری کوئی ہو جائے, کوئی پیچھے, کوئی ٹیمپرنگ, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے بورے والا کا, وہ بچی آکسفورڈ کی پڑھی بھی ہے, وہ جیت چکے تھے. پورے سوشل میڈیا پہ پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے. جتنی ڈٹائی سے انہوں نے کیا ہے, اس ملک میں کو پوچھنے والا وہی کافی ہے. یہ تمہاری جمہوریت ہے تو اٹھاؤ اس کو, پیک اپ کرو اس کو. وہ یعنی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, ٹی وی ہمارے اپنے چینلز پہ, مختلف پرائیویٹ چینلز پہ دکھایا گیا, وہ سارا وہ کیا ہے وہ. تو یہ دے کین ڈو اینی تھنگ اینڈ کین گیٹ اوے ود اٹ آلسو. بٹ وہ جو کہتے ہیں نا 100 دن چور دا 1 دن ساتھ دا, وہ مبارک دن کب ہوگا, کون سا ہوگا, وہ تو میں نہیں, آئی کانٹ پریڈکٹ, لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طریقے سے پورے تمام ایشوز کا انہوں نے احاطہ کیا ہے, بہت خوشی ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے بڑا اوپنلی ڈسکس کیا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ جو پولیٹیکل سچویشن اور اس میں جو پوری کیمپیننگ پروسیس ہے اپوزیشن کا, اس کے اوپر ان سے شاید بہتر اور مستند تجزیہ اور کوئی نہیں دے سکتا تھا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.